Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 15. So this lecture number 15 is basically a last lecture for our topic, which is country risk analysis. The agenda of this lecture would include, as it is we already do in my previous lectures, an overview of previous lecture as well as a complete conclusion of the whole topic at the end of this chapter. So this would be a part of lecture number 15. So before directly going to lecture number 15's topic, what we discussed in my lecture number 14, we discussed about financial risk factor. So it has basically two components, current and potential state of country's economy. So when you are basically analyzing the financial risk factor, you have to see what is a current as well as potential state of country's economy. ابھی اس کی کیا حالت چل رہی ہے اور فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں, امپروو ہوگی یا اس کا جو پریشر ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہوگا, اس کا جو فلو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہوگا. سو یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان یور مائنڈ before investing. Our multinational companies, they make a financial risk factor analysis looking towards the current situation, financial situation of the country as well as potential maybe in the future coming years, whatever you can say about it. Then we had indicators of economic growth. We already know about it and you might have heard in some other subjects as well, that economic indicators are your inflation, your GDP, your exchange rate, your per capita income, your real interest rates, and even some authors explain it as an expectations, a part of your indicator of economic growth. What you perceive, what you see the future about the country. So these are all the part of your financial risk factors. Then we studied types of country risk assessment. Basically, your political as well as financial risk factors. These are divided, their components are basically divided into two parts: macro risk factors and micro risk factors. So when you make an analysis, when you make an assessment, you divide financial and political risk factors into macro, when they are belongs to macro level, a bigger level. You want to see a big picture. Whereas in the micro level, you go for the details of the other factors. Like for example, if you see, okay, macro level factors are fine. So they are encouraging you, they are motivating you to make investment in that country. But sometimes your micro level indicators are more important as compared to macro. ایک ہی اسکریننگ کی ایک کو آپ نے کلیئر کر دیا. بٹ آن دا ادر ہینڈ یور مائکرو لیول انڈیکیٹرز آر اسیسمنٹس ریسٹرکٹ یو ناٹ ٹو میک این انالیسس. اب کیسے؟ فار ایگزامپل ان مائی پریویس لیکچر ایز آئی ٹولڈ یو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کنٹری کے باقی حالات نارمل ہو لیکن وہاں پر جو آپ کا کمپیٹیٹر بہت اسٹرانگ ہو. سو اٹ مینس کہ دس ول نیور الاؤ یو ٹو میک انویسٹمنٹ, دس ول ریسٹرکٹ یور انویسٹمنٹ, دس ول ڈسکریج یور انویسٹمنٹ, بیکاز این آلریڈی کمپیٹیٹر ول نیور لیٹ یو ٹو اینٹر ان دا کمپٹیشن. If you want, or if you try to make investment, or if you want to enter in that competition, you have to make huge investments and the returns could be your comparatively low as compared to your cost. So micro indicator, a micro assessment will never let you to make investment because your competitors are strong, number one. Number two is that you had a very good returns from these assessments. Your returns are saying, okay fine, you can make an investment. But on the other hand, micro indicator, for example, they say that raw material that is not available in that country, the products, that type of product you want to produce in that country, whereas raw material that is not available. So will you make an investment over there? So it means you will have to import raw material from the other country. وہ ایک الگ سے آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایز کمپیئر ٹو دا میکرو فیکٹرس.
میکرو فیکٹرز نے آپ کو الاؤ کیا, لیکن آپ کو مائکرو فیکٹر جو ہے, جو لوور لیول کا فیکٹر ہے, وہ آپ کو الاؤ نہیں کر رہا. تو صرف یہ تو آپ کو میں نے 2 ایگزامپلس دیے, اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنی ایگزامپلز ہوتی ہیں. اب جیسے گورنمنٹ آف انڈیا دے سے دیٹ okay, you can make an investment in our country, but after 10 years, whatever the investment you have made, that would be under the ownership of government of India. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ایکچوئل ریٹرن ہے, جو ہم نے نیٹ پریزنٹ ویلیو کے تھرو کیلکولیٹ کیا تھا, وہ 10 سال کے بعد شروع ہو, تو آپ نے ساری اونرشپ کس کو دے دی؟ گورنمنٹ آف انڈیا کو. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ایک فیکٹر ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا اونز ٹیک اوور دیٹ انویسٹمنٹ آفٹر 10 ایئرس, جو وہ ان کے نزدیک وہ پلان ہوتا ہے, تو آپ اس کو زیادہ امپورٹنس دیں گے. اس کی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں, کیونکہ 10 ایئرس میں تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریٹرن ہوگی, پروفٹ تو آپ کا آفٹر 10 ایئرس آپ کو ملے گا. لیکن آفٹر 10 ایئرس جب آپ کو ریٹرن ملنے کا ٹائم آیا تو گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. یا پھر آپ کو وہ ایسا ایریا دیا جاتا ہے جہاں پر آپ فیکٹری انسٹال کریں یا اپنا پلانٹ انسٹال کریں, وہ آپ کی جو اپروچ ہے اس سے بہت دور ہو, آپ کے کنزیومرز سے بہت دور ہو, آپ کے ویئر ہاؤسز سے بہت زیادہ دور ہو, تو آپ کو الگ سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی. امپلائیز کو ان کو ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, را مٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے, پھر دین آفٹر فنش پروڈکٹس آپ کو اپنے جو سیلز آؤٹ لیٹ ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے. That might not be feasible for you to make an investment. اب یہ ساری کے ساری جتنی بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہوتی ہیں, یہ آپ کو دوسری سائڈ پر آپ کو ریسٹرکٹ کر رہی ہوتی ہیں, لمیٹائز کر رہی ہوتی ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمپل پرسیو کرتے ہیں, لیکن آپ کو کب پتہ چلتی ہیں؟ ریڈنگز کے تھرو. آپ ان جنرلی اگر آپ سے کوشچن کیا جائے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں, تو ہو سکتا ہے آپ اسٹریٹ اوے کہ نو, اگر آپ فارن سٹیزن ہیں, کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو بڑے پرابلمز ہیں, آپ کی گروتھ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نارملی رہتی ہے, جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو وہ ملٹی نیشنل کے لیے جو گروتھ اپرچونٹیز ہیں ان کو ریڈیوس کر دیتی ہے, وغیرہ وغیرہ جتنی بھی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ sometime you see that there is still an opportunity as well. کیونکہ آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں ایگزامپل دی تھی بلوچستان کی, وہاں پر آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اب گوادر پورٹ ایک ایسی پورٹ ہے جو آپ کو جتنے بھی ایڈجیسنٹ کنٹریز ہیں ان کا کام, ان کی جو بزنس ہے اس کو ریسٹرکٹ کر سکتی ہے, کیونکہ گوادر پورٹ اسٹریٹ اوے سمندر کے فرنٹ پہ لگتی ہے. ویئر ایز جو باقی ہیں جیسے دبئی ہے یا ایران ہے, یہ ان کی جتنی بھی پورٹس ہیں ان کے لیے جتنے بھی جو شپس ہوتے ہیں ان کو اندر جانا پڑتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے انویسٹرز کے لیے. اب ریسنٹلی جیسے چائنا کو اس کا ٹیک اوور دے دیا گیا ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن چائنا کو دے دی گئی ہے. اس کی کیا ریزن ہے کہ دیٹ از اے ویری بگ اکانومی, وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. ہمارے لیے ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹی ہو, جتنے بھی فارن ایکٹیوسٹ ہیں اس کو فیس نہ کر سکتے ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ چائنا میں پوٹینشیل ہے, چائنا کی کمپنیز میں پوٹینشیل ہے, وہ اس کو کر سکتے ہیں, وہ فارن انفلوئنسز کو فیس کیا جا سکتا ہے. اسی لیے وہ اس کی جو ہے وہ امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارے کے سارے ٹیک اوور, اس کا کنٹرول جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کو دیا گیا, چائنیز کمپنیز کو دیا گیا. یہ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ملٹی نیشنل اپنے سامنے رکھتی ہے. اب انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنی جگہ پہ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل, ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ ان امپورٹنٹ ہو. دین وی ہیڈ سین ٹیکنیکس آف اسیسنگ کنٹری رسک. آپ کے پاس یہ آلموسٹ 5 ٹیکنیکس تھیں, اس کے علاوہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ تو ان جنرل بکس میں بتائی گئی ہیں آپ کو, جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, اور کچھ انفارمل چیزیں بھی آپ سے میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں, جیسے چیک لسٹ اپروچ. یو میک چیک لسٹ, آپ میکرو مائکرو سب کی ایک لسٹ بنائیں, ان کے آگے ان کی ریلیٹو ٹو دیئر امپورٹنس اور اس کی ویٹ سامنے رکھیں, اور اس کے مطابق اس میں آپ ٹیک کرتے جائیں کہ کون کون سا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, کون سا ان امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اگر آپ کا ان امپورٹنٹ سے زیادہ ہے تو اٹ مینس کہ دس از گیونگ یو این اپرچونٹی ٹو میک انویسٹمنٹ, اینڈ دس از آلسو ڈن بائی دا کراس کنٹریز.
کہ which country is more feasible for you. Then you had the Delphi techniques. We studied about a separate slide کہ آپ جتنے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے, ان کی ایکسپرٹیز کے ساتھ, ان کے ڈسکشنز کے ساتھ, ریویژنس کے ساتھ, ان کا کنسنسس لے کر آپ اس پوائنٹ پر پہنچتے ہیں کہ یو شوڈ میک انویسٹمنٹ اور یو شوڈ not make investment. Then you had a quantitative analysis in which you bring a historical data, make analysis, and you forecast that either you should go for this investment or you should not go for that investment. Then inspection visits. Again, if all these factors are giving you an opportunity to make investment, encouraging you to make investment, on the other hand, these are all your perceived understanding, but actual results could be achieved when your representative or multinational company's representative would come in the other country and see that what people actually perceive about your products if you are going to launch in their country. What are their tastes, what are their habits, what are their attitudes towards their products. وہ اس کے بارے میں کیا پرسیپشن رکھتے ہیں. اور میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ بیوریجز کا پاکستان کے اندر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے, فوڈ کا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے ٹائم لگتا ہے, کیونکہ وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ اوور ریلیجیس کمپوننٹس. سو اس لیے پاکستان کے اندر تھوڑا سا کسی بھی فارن کمپنی جو فوڈ میں ایکسپرٹیز رکھتی ہے اپنی یا بیوریجز میں رکھتی ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے یہاں پر آنے کے لیے. دین کمبینیشن آف ٹیکنیکس. You can use multiple techniques to reach an optimum level of point that either you should go for the FDIs or you should not go for the FDIs. اب یہاں پر ان کا کمبینیشن یوز کیا جاتا ہے. آپ چیک لسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, ڈیلفی بھی کر سکتے ہیں, اور انسپیکشن بھی کر سکتے ہیں, یا پھر آپ انسپیکشن اور ڈیلفی ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں, یا پھر آپ چیک لسٹ اور انسپیکشن یوز کر سکتے ہیں. whatever you feel more better for your assessment. Then developing a country risk rating آپ اسی طرح بناتے ہیں جس کی ہم نے ایگزامپل بھی لی تھی. Example of measuring country risk, variation in the methods of measuring country risk, and then using the country risk rating for decision making. So these were the points that we discussed in our lecture number 14. Now coming toward lecture number 15. Comparing, یہ آپ کا, اب آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں تو بنا لی ہیں, آپ نے ایک ایریا کمپلیٹ کر لیا ہے, بٹ آن دا ادر ہینڈ یو نیڈ ٹو میک اے کمپیریزن. وہ کمپیریزن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے فیزیبلٹی کیا بنتی ہے. ناؤ کمپیئرنگ رسک ریٹنگ امنگ کنٹریز. آپ نے ایک کنٹری کے لیے تو بنا لیا, آپ پاکستان کے لیے بنا لیا, آپ نے چائنا کے لیے بنا لیا, انڈیا کے لیے بنا لیا, سری لنکا کے لیے بنا لیا, لیکن کون سا کنٹری ایک ایم این سیز کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے؟ ہمارے کو ان سے بہت قریبی تعلقات نہیں ہیں اگر وہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرے. چائنا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بہت فرینڈ کنٹری ہے, موسٹ فرینڈلی ریلیشن شپس وی ڈو ہیو ود چائنا, بٹ دا business people, businessmen never think about such kind of relationships. They see that what are actually the benefits engaged with our relationships. They see the benefits. Business people never think about the emotional relationships. They always see the beneficial relationships. یہ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہوتی نا, یہ this is actually a business relationship. تو جن کو جہاں سے بینیفٹ نظر آتا ہے وہ وہاں پر جائیں گے, کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. سو بیسیکلی یو آر میکنگ اے کمپیریزن. یو میڈ اے چیک لسٹ فار انڈیا اینڈ چائنا, یو میڈ اے چیک لسٹ فار پاکستان اور مے بی سری لنکا. سو یو آر ایکچولی comparing the countries, cross countries. One important approach that is being used widely, which is your firm. Firm کیا ہوتا ہے؟ One approach to compare political and financial rating among countries is the foreign investment risk matrix. آپ کے پاس فرم اس کو بولا جاتا ہے فورن انویسٹمنٹ رسک میٹرکس. فرم, وہ فرم کیا بتاتا ہے آپ کو؟ یہ آپ کو کمپیریزن کر کے دیتا ہے, آپ کو کمپیئر کر کے دیتا ہے یہ کہ میٹرکس میئر فائنینشیل, جس کو آپ وہ کہتے ہیں کہ اور اکنامک رسک on one axis and political risk on the other factor. اب یہاں پر آپ کے لیے زیادہ آسان ہو گیا کام کہ آپ نے ایک ایکسس پر فائنینشیل فیکٹر رکھا اور دوسرے ایکسس پر آپ نے پولیٹیکل رسک فیکٹر رکھا.
اب یہاں پر آپ کے لیے کمپیریزن ذرا ایزی ہو گیا کہ جس میں رسک بھی کم ہو. اب فائنینشیل ہے تو اس میں رسک بھی کم, پولیٹیکل ہے اس میں رسک بھی کم, تو وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ایریا ہوگا نا. جہاں پر آپ کے پاس رسک پولیٹیکل زیادہ ہے, فائنینشیل کم ہے, اگین یہاں پہ آپ کے لیے کنفیوزنگ پوائنٹ ہے. دوسری سائڈ پر آپ کے پاس پولیٹیکل رسک کم ہے, فائنینشیل زیادہ ہے, اگین کنفیوزنگ پوائنٹ. کس کو دیں آپ؟ تو آپ نے اس لیے یہاں پر ایک میٹرکس بنا دیا. وہ میٹرکس آپ کو کہتا ہے کہ فائنینشیل یا اکنامک رسک فیکٹر کو آپ ایک ایکسس پر رکھیں اور پولیٹیکل رسک فیکٹر کو دوسرے ایکسس پر رکھیں, وائی ایکسس پر رکھ سکتے ہیں آپ. آپ دیکھیں کہ آپ کا رسک جہاں پر زیادہ جا رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں, جہاں پر رسک آپ کا کم ہے تو اس کا مطلب آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں. تو دیٹ از مور easy way to make a comparison with the countries. Each country can be positioned on the matrix based on its political and financial rating. ہر ایک کنٹری کا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس کنٹری کے فائنینشیل اور پولیٹیکل رسک فیکٹر کم ہے اور کس کنٹری کے فائنینشیل اور رسک فیکٹر زیادہ ہیں. اب اگر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ آپ سمپل اگر یہاں پر رکھیں, یہ پولیٹیکل ہے اور یہ آپ کا فائنینشیل ہے. اب اگر فائنینشیل آپ کا کم ہے اور پولیٹیکل زیادہ ہے تو یہ بھی کنفیوزنگ آپ کے لیے. دوسری سائڈ پر فائنینشیل آپ کا ادھر ہے وائی ایکسس پر اور پولیٹیکل آپ کا ایکس ایکسس پر ہے. یہ اگر آپ کا ایسے ہے, اب یہاں پر فائنینشیل کم ہے لیکن پولیٹیکل آپ کا بڑھ گیا, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ بھی آپ کے لیے کنفیوزنگ ہے. تو آپ کو ایک ایسا آپٹیمم لیول چاہیے جہاں پر آپ پولیٹیکل اور فائنینشیل رسک کو ایکسیپٹیبل ایریا میں لے آئیں اور پھر آپ اس کو کہیں کہ اب آپ کے لیے سوٹیبلٹی بن رہی ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اب آپ کے لیے یہ دیکھیں, ایک تھوڑا سا اس کو آپ اینالائز کریں کہ فورن انویسٹمنٹ رسک میٹرکس جو آپ کا فرم بنا ہوا ہے وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے, کون سا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل زون ہے. آپ کے پاس ون از یور فائنینشیل رسک ریٹنگ, ادر از یور پولیٹیکل رسک ریٹنگ. یہ دو آپ کے پاس ایریاز ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, فائنینشیل رسک ریٹنگ اور پولیٹیکل رسک ریٹنگ. اب اس میں کون کون سا آپ کے پاس ایکسیپٹیبل زون ہے اور کون سا ایکسیپٹیبل زون نہیں ہے. دیٹ از یور ان ایکسیپٹیبل زون, لیکن یہاں پر اسٹیبلٹی انسٹیبل, ان ایکسیپٹیبل ایکسیپٹیبل. یہ پورے کا پورا آپ کا فرم ہے, یہ یوز کیا جاتا ہے, یہ میٹرکس آپ کا یوز کیا جاتا ہے کسی بھی زون کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے. اب دیکھیں کہ یہاں پر اسٹیبلٹی آپ کی ہے لیکن ان ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے. اب اس کو اگر میں ایسے کر دوں, یہاں پر آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اسٹیبل ضرور ہے لیکن ان ایکسیپٹیبل ہے, دین اٹ مینس دس از ناٹ سوٹیبل فار یو. اب یہاں پر تو یہ ٹوٹل ایریا ہی آپ کو ایکسیپٹیبل کا بتا رہا ہے, انسٹیبل ہے ٹوٹل دس ایریا. اب یہ اس کو یہاں پر انہوں نے ڈرا کیا ہے, یہ کیا ڈرا بتا رہا ہے, جو ریڈ ایریا آپ کا دیٹ از ان ایکسیپٹیبل زون, کیونکہ یہاں پر دیکھیں کہ پولیٹیکل رسک زیادہ ہے. یہ سارا ایریا یہ آپ کا کیا بتا رہا ہے, یہ سارا ایریا آپ کا پولیٹیکل رسک اس میں زیادہ ہے اور فائنینشیل رسک کم ہے. تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹی ہے یہاں پہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہم جائیں یا نہ جائیں. اور دوسرے سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ اس ایریے میں اس نے بتایا ہے, یہ آپ کو جو ٹوٹل ایریا بتایا جا رہا ہے یہ انڈیسائیڈڈ آپ کے لیے کہ آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں. لیکن یہ جو ایریا ایکسیپٹیبل, اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی زیادہ اس ایریے کی, کیونکہ یہ اسٹیبل ہے, ایکسیپٹیبلٹی بھی زیادہ, اور دوسرا آپ کے پاس پولیٹیکل رسک بھی یہاں پر
آ کے کم ہو گیا, اس لیول تک پولیٹیکل رسک آپ کا رہ گیا ہوا ہے. تو یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو, فرم انویسٹمنٹ فارن انویسٹمنٹ رسک میٹرک فرم آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہاں سے لے کے آنورڈ دس ایریا اپ ٹو دیٹ, یہ آپ کا ایکسیپٹیبل زون ہوگا, جو آپ کو پتا کیسے چلے گا, تھرو یور ڈفرنٹ ٹیکنیکس, جو آپ کے وہ ٹیکنیکس آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس میں آپ نے کیا کیا کہ فائنینشیل رسک ریٹنگ کو ایک سائڈ پہ رکھا اور پولیٹیکل رسک ریٹنگ کو آپ نے دوسری سائڈ پہ رکھا. اب آپ کے پاس یہاں پر جو پولیٹیکل رسک ہے اور فائنینشیل رسک ہے, یہ دونوں ہی آپ کے اس لیول پر آ کے ایکسیپٹیبل زون کے اندر آ کر کم سے کم ہے. وہ جو کم سے کم آپ کا ایکسیپٹیبل زون جو آپ کے رسک ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹنس دے رہا ہے کہ یہ کنٹری آپ کا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. اب ہو سکتا ہے کسی اور کنٹری کا جو ایکسیپٹیبل زون ہوتا وہ اتنا سارا ہوتا یہاں تک, تو یہ تو پھر ایکسیپٹیبلٹی اس کی کمپیریزن میں کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زون ہے یہ آپ کا ایکسیپٹیبل زیادہ ہے, اس لیے آپ یہاں پر فارن انویسٹمنٹ کے لیے جائیں گے, کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس فائنینشیل رسک بھی کم ہے اور آپ کے پاس پولیٹیکل رسک بھی کم ہے. لیکن کوئی اور کنٹری ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسیپٹیبل زون اس کا زیادہ شرنکڈ ہوتا, کم ہوتا, تو اس کو آپ ایکسیپٹ نہ کرتے. تو یہ آپ کو یہ بھی ایک میتھڈولوجی ہوتی ہے جس کے تھرو آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیپٹنس اس کی ہے یا نہیں ہے. سو آئی ہوپ کہ ناؤ یو ہیو اے لٹل بٹ کلیئرٹی. اس کو دوبارہ سے آپ خود سرچ بھی کریں کہ یہ آپ کو فرم کیا بتاتا ہے, کیا ٹیکنیک ہے, یہ کس طرح اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے فار دا ایکسیپٹیبلٹی آف دا پروجیکٹ. جب آپ خود تھوڑا سا اور سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ڈفرنٹ اینگل سے آپ کو بتائے گا کہ کس طرح اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے اور کس طرح اس کی ریجیکشن ہوتی ہے. Actual country risk rating across countries. Some countries are rated higher according to some risk factors but lower according to the others. یہی بات آپ کو میں نے بتائی ہے آلریڈی, اسی کو ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ چائنا کو ہر ایک کنٹری یہ کہتا ہے کہ دیٹ از اے ایمرجنگ مارکیٹ, کیونکہ کنٹری بڑا ہے, وہاں پر انویسٹمنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں, پوٹینشیل بڑا ہے ابزارب کرنے کے لیے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک ٹائپ آف انڈسٹری کے لیے وہ سوٹیبل نہ بھی ہو. اب پاکستان ہے, ایک ایریا میں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پر بڑے تھریٹس ہیں, لیکن اپرچونیٹیز بھی تو اسی طرح زیادہ ہیں. سو دیٹ از وائی وٹ دے آر سیئنگ سم کنٹریز آر ریلیٹڈ ہائر اکارڈنگ ٹو سم رسک فیکٹرز بٹ لوور اکارڈنگ ٹو دا ادرس. تو آپ نے یہاں پہ اس کا کمپیریزن کرنا ہے, جس طرح میں نے آپ کو میٹرکس میں بتایا ہے کہ جو آپ کا ایکسیپٹیبل زون ہے جتنا کم ہوتا جائے گا اتنی ایکسیپٹنس پروجیکٹ کی کم ہوتی جائے گی, جتنا وہ ایریا بڑھتا جائے گا اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی جائے گی, کیونکہ آپ نے پولیٹیکل رسک کو ایک ایکسس پہ رکھا اور فائنینشیل رسک کو دوسرے ایکسس پہ رکھا. اب جو دونوں میں کم سے کم ہے وہ آپ کی ایکسیپٹنس کو بتا رہے ہوتے ہیں. آن دا ہول انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ٹینڈ ٹو بی ریٹڈ ہائیلی while emerging markets tend to be have a lower risk rating. اب یہاں پر کیا وہ بتا رہا ہے, یہاں پہ تو بات ہی الٹ ہو گئی ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ On the whole industrialized countries tend to be rated highly while emerging countries tend to have a lower risk ratings. کیوں؟ کیونکہ ایبزارپشن ان کے اندر زیادہ ہے, ان کے اندر پوٹینشیل زیادہ ہے. انڈسٹریلائزڈ کنٹریز میچور ہو چکے ہیں, حالانکہ وہاں پر کوئی پولیٹیکل رسک نہیں ہے, وہاں پہ کوئی بھی ان کے انسٹیبلٹی نہیں ہے, ان کے اندر کوئی فائنینشیل ایشوز نہیں ہے, کوئی وار نہیں ہے, کوئی ایکسچینج ریٹ کا ایشو نہیں ہے, ان کا کوئی انفلیشن کا ایشو نہیں ہے. بٹ اسٹل دے آر سیئنگ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ٹینڈ ٹو بی ریٹڈ ہائیلی. ان کے اندر رسک زیادہ ہے, ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر رسک کم ہے, کیونکہ اب انڈسٹریلائزڈ کنٹریز کی مارکیٹس جو ہیں وہ میچور ہو چکی ہیں, ان کے اندر اب ایبزارپشن نہیں رہی. لیکن ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر ایبزارپشن ہے, ان کے اندر روم ہے, فلیکسیبلٹی ہے, وہاں پر اپرچونٹیز ہیں. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کا رسک کم ہوتا ہے, ان کا بزنس آپ کا ختم نہیں ہو سکتا, کم نہیں ہو سکتا, پروفیٹیبلٹی کم نہیں ہو سکتی, کیونکہ
ایک کمپنی کام کر رہی ہے تو ایک اور آ کے بھی کر لے گی, کیونکہ دونوں کے لیے ڈیمانڈ اویلیبل ہے. اب پاکستان ہے, اگر وہیکلز کے لیے کہا جائے تو یہاں پہ پاکستان کی لوکل انڈسٹری تو وہیکلز کی ہے ہی نہیں. ون سیکنڈ از only few companies are working in Pakistan. For example, which company? Toyota we do have, Honda Motors we do have. اس کے علاوہ جو جتنی بھی سوزوکی ہے تھرڈ کمپنی جو اپنی چھوٹی گاڑیوں میں ایکسپرٹیز رکھتی ہے, بڑی گاڑیوں کے لیے آپ کے پاس تو ٹویوٹا اور ہونڈا ہی ہیں, یہ دو چیزیں. لیکن اگر کوئی اور کمپنی آئے گی تو یہاں پر اس کے لیے ابزارپشن ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہے. دا ریزن از کہ یہاں پر ہماری ایک تو لوکل انڈسٹری نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پوٹینشیل موجود ہے, ان کو لوگوں کے لیے ڈیمانڈ موجود ہے ان کی پروڈکٹس کے لیے. جتنی بھی فارن کمپنیز ہیں وہ یہاں پر آ کر کام کر سکتی ہیں. اب دوسرے کنٹریز اگر دیکھیں آپ تو جیسے چائنا ہے, ان کے اندر فارن کمپنیز کی گاڑیاں کر رہی ہیں. جاپان, ایون اف آئی گیو یو, بیکاز جاپان از آلسو این انڈسٹریلائزڈ کنٹری, تو جاپان کے اندر اپنی گاڑیاں بہت زیادہ ہیں. جیسے فار ایگزامپل مٹسوبیشی, ٹویوٹا موٹرز, ہونڈا موٹرز, دین نسان, ہینو کمپنی, فورڈ, یہ ساری وہاں پر بہت زیادہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں. یہ تو وہ ہے نا جو ہمیں پتہ ہے, لیکن وہاں پر جرمن موٹرز بھی کام کر رہی ہیں. وہاں پر جرمن موٹرز میں آپ کے پاس آڈی ہے, مرسیڈیز ہے, بی ایم ڈبلیو ہے, شیورلیٹ یو ایس بیسڈ کمپنی کام کر رہی ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ پورشے ہے, فراری, یہ ساری وہاں پر آلریڈی گاڑیاں بن رہی ہیں. تو اس لیے وہاں پر کوئی اور کمپنی کا جانا وہ ان کے لیے رسکی ہو سکتا ہے, کیونکہ مارکیٹ سیچوریٹ ہو چکی ہے, اس کے اندر اور فردر ایبزارپشن نہیں ہے, اس لیے وہاں پر رسک بھی زیادہ ہے. تو وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ٹینڈ ٹو بی ریٹڈ ہائیلی وائل ایمرجنگ کنٹریز ٹینڈ ٹو بی ہیو اے لوور رسک ریٹنگز. Countries' risk rating change over time in response to change in the risk factor. This is also again an important factor. کہ at one time one country is acceptable. In the next time this country may not be acceptable. The reason is that کہ آپ کا اوور ٹائم آپ کے رسک ریٹنگز چینج ہوتی رہتی ہیں, ان کے اندر کنٹری کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں. اب اگر میں کہتا کہ when the era was 1999, a democratic country party was ruling in Pakistan, but in 1999 a dictator, a general who tried to invade the democratic, removed the political government and then start their own work. تو اس سے کیا ہوا کہ اسی سال کے اندر جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ اٹ از اے ویری سوٹیبل فار دا انویسٹمنٹ بیکیم انسوٹیبل فار دا انویسٹمنٹ ان دا نیکسٹ منتھ, مے بی ان دا نیکسٹ فیو منتھس. اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر 1998 کے اندر آپ کے پاس پاکستان میں موٹر وے کا افتتاح ہوا, انیگوریشن ہوئی اس کی موٹر وے کی. موٹر وے آپ کی چلنا شروع ہوئی اینڈ پیپل تھاٹ دیٹ ناؤ دس پاکستان وڈ بیکم این انڈسٹریلائزڈ کنٹری. اسی دوران آپ کا کارگل کا ایشو بھی چل رہا تھا, تو وہاں پر آپ کا وہ جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی مشرف کے ریڈ کے بعد, تو وہاں پر جس پاکستان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ اب ایف ڈی آئیز کے لیے بڑا سوٹیبل کنٹری ہے کیونکہ یہاں پہ موٹر وے بھی بن چکی ہے اور موٹر ویز اور بھی بنیں گی, تو جتنی بھی ایم این سیز تھی وہ ان کا فوراً ہی شفٹ ہوا, ایک فوراً ہی انہوں نے یو ٹرن لیا کہ اب کیونکہ یہاں پر ڈیموکریٹک جو ایک پارٹی ہے, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, وہ ختم ہو گئی ہے, اب کیونکہ ڈکٹیٹرشپ آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے سوٹیبلٹی نہ ہو. سو دس تھرڈ پوائنٹ از سیئنگ کہ کنٹری رسک ریٹنگ چینجز اوور ٹائم ان ریسپانس ٹو چینجز ان دا رسک فیکٹرز. اب کیونکہ آپ کے پاس یہاں پر جو پولیٹیکل فیکٹرز تھے ان کے اندر بہت زیادہ چینج آیا جس کی وجہ سے آپ کے یہاں پر یہ پرابلمس آئے. سو آئی ہوپ کہ ناؤ یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی مین کہ
Sometime countries are rated higher according to some factors but lower on the other. Number one. Number two, on the whole, industrialized countries tend to be rated highly, while emerging countries tend to have a lower risk ratings. Countries risk rating changes over time in response to changes in the risk factors. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک کنٹری کو دوسرے کنٹری سے ڈیفرینشیٹ کر رہی ہوتی ہیں, جس کی بیس پر آپ ڈیسیژن لیتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. If the risk rating of a country is in the acceptable zone, یہاں تک تو ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ you made a firm. اب فرم بنانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اوکے دس کنٹری از کمنگ ان دا ایکسپٹیبل زون, دین دا پروجیکٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ کنٹری ڈیزروز فردر کنسیڈریشن. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایکسپٹیبل زون میں آیا ایکسپٹ کر لیا, اس کے بعد آپ نے فردر اس کو دیکھنا ہے, اس کی فردر کنسیڈریشن کرنی ہے. اب آپ کو شاید ایسے لگ رہا ہو کہ بھی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک FDIs in the other country. Of course, this is a very difficult task. This is a very crucial part of investment. آپ خود سوچیں کہ آپ نے اگر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ اپنے مائنڈ میں پتہ نہیں کتنے انالیسس کرتے ہیں. You are very confused about it, where you should get an admission. اب وہاں پر آپ فیس کنسیڈریشن کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا میتھڈالوجی آف ٹیچنگ چیک کر رہے ہوتے ہیں, پھر انسٹرکٹرز دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں, پھر ایگزامز کرائٹیریا کیا ہوگا, ان چیزوں کو آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں آپ ایڈمیشن لینے کے دوران سوچتے ہیں تو سوچیں کہ کنٹری ملٹی نیشنل کمپنیز کنٹری وہ جب سوچتا ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کسی اور کنٹری کے اندر کرنی ہے تو یہ نہ ہو کہ ہماری ساری کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب جائے وہاں پہ جا کے, ہمیں کوئی آؤٹ پٹ ہی نہ ملے. اب پاکستان کے اندر ہوا, اٹ ہیپنڈ ان پاکستان, لائک فار ایگزامپل ہونڈے سینٹرو. سم ٹائم آئی گیو یو این ایگزامپل کہ دے انسٹالڈ اے فیکٹری ان پاکستان. اب فیکٹری انسٹال کر دی, پروڈکشن سٹارٹ ہوگی, لیکن 2009 کے بعد ہونڈے سینٹرو یہاں پر نہیں بنی. اس کی ریزن کیا تھی کہ ان کو یہ سوٹیبلٹی نہیں نظر آئی. انہوں نے کہا کہ اٹ از مچ بیٹر ٹو اسٹاپ آور آپریشنز ان پاکستان رادر دین میکنگ آور ہیوج لاسز. جتنے بھی شیئر ہولڈرز تھے اس کمپنی کے ہونڈے کے, انہوں نے کہا کہ دس از مچ بیٹر, اس کی سبسڈری ہم یہاں پہ ختم کریں اور کسی اور کنٹری کے اندر لے جائیں اس کو. 2009 میں یہاں پہ انہوں نے اپنے آپریشنز ختم کر دیے, یہاں پہ کوئی نئی ہونڈے سینٹرو نہیں بنی. اس کی کیا ریزن تھی؟ حالانکہ اس کی ڈیمانڈ, آپ اگر روڈز پر جائیں تو آپ کو ہونڈے سینٹرو بہت نظر آئیں گی. آپ کو ان کے جو شہزور جو گاڑیاں تھیں وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی. انہوں نے ٹویوٹا موٹرز کو سٹاپ کر دیا تھا, ان کی جو کیریج کی گاڑیاں تھیں وہ ان کی ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ایک نئی کمپنی مارکیٹ میں آئی, اس نے اپنی پروڈکٹ لانچ کی, آہستہ آہستہ اس کی ایکسیپٹنس آئی اور پھر اس نے مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیا دوسری کمپنیوں کو, ان کے بزنسز کو. لیکن 2009 میں ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں رہا. پولیٹیکل ریزنز تھے, فائنینشیل ریزنز تھے, جس کی وجہ سے دے تھاٹ دیٹ رادر دین میکنگ ہیوج لاسز اٹ از مچ بیٹر دیٹ وی شوڈ اسٹارٹ آور آپریشنز ان پاکستان. آپریشنز ختم ہو گئے. تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ یو نیڈ ٹو میک فردر, ایک تو انیشیل انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو بڑی کنسیڈریشن کرنی پڑتی ہے, آپ کو کافی سوچنا پڑتا ہے. کمپنیز تھنک ٹینکس دے آر انوالوڈ ان ملٹیپل سچویشنز جسٹ ٹو میک دا کلیئرٹی اباؤٹ دیئر انویسٹمنٹس. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جائیں یا نہ جائیں. آف کورس دس از اے ویری کمپلیکس ٹاسک. ہم تو پڑھ رہے ہیں نا, اس کو پڑھنا شاید اتنا ڈیفیکلٹ نہ ہو جتنا ایک ڈیسیژن لینا ہو. تو آپ خود سوچیں, میں نے آپ کو جو پڑھائی کی ایگزامپل دی, آپ کی اسٹڈیز کی, آپ کی ایون کہ دیٹ اسٹارٹس رائٹ آفٹر یور میٹریکولیشن, کہ آپ ایف ایس سی کریں, ڈی کام کریں, آئی کام کریں یا سمپل ایف اے کریں, یہی ڈیسیژن آپ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ سارٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کہ نو ایف ایس سی از ڈیفیکلٹ فار یو, سو اٹ از مچ بیٹر ٹو ڈو ادھر آئی کام اور ڈی کام یا ایف اے. اب فردر پھر آپ کنسیڈریشن اس کی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس
یہاں پر آئی کام کے لیے کالج شاید نہ ہو, ہمارے پاس یہاں پر ٹیکنیکل کالجز ہیں جہاں پہ ڈپلوما ہو رہا ہے, ڈپلوما ان کامرس ہو رہا ہے. تو اب آپ نے یہاں پر ایک اور کلیئرٹی کریٹ کر لی کہ یہاں پر ڈی کام ہے, لیکن اسٹل یو ہیو اندر چوائس دیٹ از ایف اے. ایف اے کے لیے تو کالج اویلیبل ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ ایف اے میں آپ کیا ایف اے کرنے کے بعد کیا بی اے کریں گے, یا آپ ڈی کام کے بعد پھر کون سا کریں گے؟ تو یو تھاٹ دیٹ کہ ڈی کام جو ہے وہ ایک تو آپ کے لیے بہتر اس طرح کے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, دوسرا اس کی جو فیلڈز ہیں وہ واسٹ ہیں بڑی. جیسے آپ بی کام کریں اس کے بعد, یا آپ بی بی اے کریں آپ, تو آپ کو ایٹ لیسٹ ایک پریویس ایجوکیشن ہے جو آپ کو بی بی اے کے لیے یا بی کام کے لیے فردر آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کرے گی کہ آپ نے وہ آلریڈی اس طرح کے کورسز کمپیریٹیولی پڑھے ہوئے ہیں پہلے. تو آپ اسی طرح سارٹنگ جب کر رہے ہیں فیوچر کو دیکھ کے, تو سیم دیٹ ہیپنز ود دا ملٹی نیشنل کارپوریشنز وین دے آر thinking to make investment in the other countries. This is really a very difficult task. So, coming in the acceptable zone doesn't mean that everything is done. Now, you are supposed to make investment in that country. Further, it requires some consideration. وہ کیا ہوتی ہیں؟ country risk can be incorporated into the بجٹ کیپٹل بجٹنگ انالیسز آف اے پروجیکٹ. اب آپ نے اس کی کیپٹل بجٹنگ بھی کرنی ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا ہے. ہمارا جو لاسٹ ٹاپک تھا دیٹ واز کیپٹل بجٹنگ. اس کیپٹل بجٹنگ کا انالیسز بھی اب ضروری ہے اس پروجیکٹ کے اندر جو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جو انکارپوریٹ کر رہے ہیں آپ. اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ بائی ایڈجسٹنگ دا ڈسکاؤنٹ ریٹ. اب یہ کیا ہوا؟ ڈسکاؤنٹ ریٹ. سیکنڈ ون بائی ایڈجسٹنگ دا ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز. اب ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ نے پریزنٹ ویلیو پڑھا تھا نا, اس کو آپ ڈسکاؤنٹ کرتے تھے. ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز, آپ کی کیش فلوز کیا ہوں گی؟ یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ان چیزوں کو کہ بائی ایڈجسٹنگ دا ڈسکاؤنٹ ریٹس بائی ایڈجسٹنگ دا ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز. تو آپ جو بجٹری انالیسز ہوتا ہے آپ کا پروجیکٹ کا, جو آپ فردر اپنی کنٹری کا انالیسز کر رہے ہیں, اس میں بجٹ انالیسز, بجٹری کیپٹل بجٹنگ انالیسز, اس میں پھر آپ فردر جو ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں وہ کس طرح ہو سکتی ہیں؟ آپ کے ڈسکاؤنٹ ریٹس کے تھرو ہو سکتی ہیں, یا پھر آپ کے ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز کے تھرو ہو سکتی ہیں. دین یہ آپ کو کیا بتاتا ہے ایڈجسٹمنٹ آف ڈسکاؤنٹ ریٹس؟ دا ہائر دا پرسیوڈ رسک, جتنا زیادہ آپ کا رسک ہوگا, جتنا آپ کا رسک زیادہ انوالو ہوتا ہے, دا ہائر دا ڈسکاؤنٹ ریٹ دیٹ شوڈ بی اپلائی ٹو دا پروجیکٹس کیش فلوز. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے جب نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کی, وہ کیسے کی کہ آج کسی بھی پروجیکٹ کو اگر آپ انویسٹمنٹ کریں, ایک انیشیل انویسٹمنٹ, پھر آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ کے بعد آپ کے انفلوز شروع ہو جائیں گے. پہلے آپ کا انیشیل انویسٹمنٹ از یور آؤٹ فلو, پھر آپ کے فردر انفلوز شروع ہو جائیں گے, آپریشن سٹارٹ ہو جائیں گے, سیلز ہوں گی, آپ کی ریونیوز کلیکٹ ہوں گے, پروفیٹیبلٹی آئے گی, پھر آپ کی سالویج ویلیو, یہ بھی آپ کے انفلو. ان سب انفلوز کو آپ نے اکٹھا کیا, مائنس کیا آؤٹ فلو میں سے, اب آپ کے پاس ایک نیٹ کیش فلوز آ گئی ہیں. اس پر آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ لگا کر چیک کیا کہ آج ہمیں کتنا ریٹرن, آج کی جو ڈیٹ ہے, جو پریزنٹ ویلیو اس انفلو کی وہ کتنی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے آج پہ آئے ہیں, یو بیسیکلی یوزڈ اے ڈسکاؤنٹ ریٹ, یو کیم بیک فیوچر ویلیوز انٹو پریزنٹ ویلیو. آپ فیوچر میں جو آپ کو ریسیو ہونا ہے اس کو آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ لگا کر واپس آئے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہے, یعنی نیٹ پریزنٹ, آج کی ویلیو کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جتنا زیادہ رسک انوالو ہوگا اتنا ہی آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی یوز کریں گے. آپ اگر 10% یوز کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی 10% ہمیں ریٹرن ہوگا, تو آپ 10% بیسیکلی واپس آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں رسک ہائی ہے, تو آپ نے 10 سے ہو سکتا ہے 12 پہ چلے گئے, اور 12% آپ واپس آ رہے ہیں, اور واپس آنے کے بعد آپ کو یہ ویلیو ملی ہے. اب یہ ویلیو آپ کی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ادھر یو شوڈ گو فار انویسٹمنٹ اور یو شوڈ ناٹ گو فار دا انویسٹمنٹ. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2, ایڈجسٹمنٹ آف ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز. اب ایڈجسٹمنٹ کا ورڈ یہاں پہ کیوں یوز کیا جا رہا ہے؟ دا ریزن از دیٹ کہ آپ نے رسک کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. وین یو ہیو اے ہائر رسک, it means you are making more discount rates, more adjustments.
سو ایڈجسٹمنٹس آف ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بائی ایسٹیمیٹنگ ہاؤ دا کیش فلوز could be affected by each form of risk. آپ کے انفلوز میں انکریز کرے گا ڈیکریز کرے گا، جتنا زیادہ رسک اتنی زیادہ فلکچویشنز آئیں گی آپ کی کیش فلوز کے اندر. آپ جتنا زیادہ رسک ہوگا اتنی ہی آپ کی انفلوز کم ہوتی جائیں گی. تو آپ نے اس کے اندر بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. سو دا ایم این سیز کین ڈیٹرمن دا پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن آف نیٹ پریزنٹ ویلیو آف دا پروجیکٹ. اب اس کے تھرو آپ پریزنٹ ویلیو اپنی چیک کریں گے کہ اب آپ نے کیش فلوز کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یہ نارملی ان میتھڈس کو یوز کیا جاتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ان دا ڈیٹیلز. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو گیو یو دس بریف انفارمیشن کہ آپ نے کنٹری رسک جب انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیپٹل بجٹ کا لازمی پورشن ایڈ کرتے ہیں. اس کو فردر آپ انالائز کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ رسک ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹس، ہائر ڈسکاؤنٹ ریٹ یوز کریں گے. دین ایپلیکیشن آف کنٹری رسک انالیسس. اب آپ ایکچولی اس کی ایپلیکیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں. ایپلیکیشن آف کنٹری رسک انالیسس. آپ نے کنٹری رسک انالیسس تو کیا، اب اس کی ایپلیکیشن آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا ہے. آپ تھوڑا سا بیک ہسٹری میں جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہوا. الرٹڈ بائی اٹس رسک اسیسرز، جو رسک اسیس کر رہے تھے انہوں نے الرٹ کیا گلف آئل پلان ٹو ڈیل ود دا لاس آف ایرانین آئل and was able to avoid major losses when the Shah of Iran fell 4 months later. اب یہ وہ کیا بتا رہا ہے کہ جتنے بھی اسیسرز تھے انہوں نے الرٹ کر دیا کہ آپ اگر ایران کی آئل کمپنیوں کے ساتھ اگر ڈیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میجر لاسز سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ کنٹرول کریں. فردر آپ انویسٹمنٹ میں نہ جائیں، فردر آپ انویسٹ نہ کریں، کیونکہ دا شاہ آف ایران دیٹ از بیسیکلی دا ٹائم آف 1970s جب جو ایران کے ایشو سٹارٹ ہوئے. یو مائٹ بیٹر انڈرسٹینڈ کہ جب شاہ ایران جو ہے وہ دیٹ واز ریمووڈ اور یہ آپ کے ایشو سٹارٹ ہوئے تھے اس میں. سو وٹ دے آر سیئنگ، یہ تھوڑا سا انہوں نے ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اسیسر تھے کنٹری رسک کے اور ایران کے ساتھ جن کا ڈیل چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کمپنی تھیں ان کو اسیس کر کے دیا کہ بھی فردر لاس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ جو ہے نا وہ اور کانٹریکٹس میں نہ جائیں، فردر ڈیل نہ کریں. دین وائل دا رسک اسیسمنٹ آف اے کنٹری کین بی یوزفل اٹ کین ناٹ آلویز ڈیٹیکٹ اپ کمنگ کرائسس. وہ بتا تو یہ رہے ہیں کہ جو رسک اسیسمنٹ ہے دس از امپورٹنٹ بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اٹ ول الرٹ یو، اٹ ول گیو یو کمپلیٹ ڈیٹیل، اٹ ول گیو یو اے کمپلیٹ ڈیٹیکشن آف اینی اپ کمنگ کرائسس. کیوں نہیں بتا سکتے؟ بیکاز دیز آر انفورسین. یہ ایسی چیزیں جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اب فار ایگزامپل 9/11 انسیڈنٹ یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا جس کو کوئی بھی کنٹری رسک انالیسس والا نہیں دیکھ سکتا. دین پاکستان کے اندر کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے، اگین دس از این ایشو، تو اس کو کوئی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. انڈیا کے اندر کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، نہیں پریڈکٹ کیا جا سکتا. اب جیسے شام سیریا کے اندر پرابلم ہوا، پولیٹیکل پرابلم ہوا، پھر لیبیا کے اندر پرابلم ہوا، تو ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. فائنینشیل کرائسس دیٹ اسٹارٹیڈ ان 2007 وی ہیڈ آلسو اے ڈیٹیل اباؤٹ اٹ ان آور اپ کمنگ سلائڈس. 2007 میں فائنینشیل کرائسس آئے یو ایس کے اندر، تو اس طرح اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کا ایفیکٹ ہے اس کو بھی کہ کتنا سیویئر ہوگا اس کو بھی ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں پوٹینشلی کچھ نہ کچھ الرٹ ضرور ہوتے ہیں کہ اس کا ایک کے ساتھ لنک ہوگا. اب 2007 میں فائنینشیل کرائسس تو ہوئے، اب ان کرائسس کے بارے میں نہیں پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ کیا ہوگا. ہاں لیکن اس کے شاکس جو تھے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا تھا کہ آف کورس اینی کنٹری دیٹ ہیز اے ریلیشن شپ ود US ول بی افیکٹڈ بائی دیئر پرابلمس. تو پھر
کچھ کنٹریز تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا تاکہ وہ لاس جو کم سے کم ان کو افیکٹ کرے. سو دیز آر بیسیکلی دا فیکٹرز. وہ کہتے ہیں کہ آپ کرائسس کو اسیس نہیں کر سکتے لیکن ان کے الرٹس آپ کو ضرور ملتے ہیں. ایران کی انہوں نے اگزامپل دی ہے اور جس طرح یہ نیکسٹ آپ کو بتایا. دین Iraq's invasion of Kuwait was difficult to forecast. For example, nevertheless, many MNCs promptly reassessed their exposure to country risk and revised their operations. یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو یہ آن گوئنگ ہے, آن گوئنگ پروسیس, یہ آپ کا آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے اسیسمنٹ کے لیے. جو آپ کے ایگزسٹنگ آپریشنس چل رہے ہوں تو آپ کنٹینیوسلی اس کو ری اسیس کرتے ہیں اینول بیسس پہ, 6 months پہ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ 2 years آر سفیشینٹ فار ری اسیسمنٹس تو آپ آفٹر 2 years دیکھتے ہیں. اب جیسے پاکستان میں ہونڈے کمپنی کے جو آپریشنس ختم ہوئے وہ ہو سکتا ہے انہوں نے 2-3 سال پہلے سے یہ کرنا شروع کر دیا, اسیس کرنا شروع کر دیا. دین دے ڈیسائیڈ کہ اسٹاپ آپریشنز ان 2009, لیکن ہو سکتا ہے 2007 سے اس کو اسیس کر رہے ہیں, وہ 2005 سے کر رہے ہوں, 6 سے کر رہے ہوں. کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اپنی پروڈکشن ختم کریں گے رادر دین ایٹ دا سیم ٹائم اسٹاپ آف آپریشنز. تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب جیسے عراق کے اندر انویژن ہوئی, عراق نے انویژن کی کویت کے اوپر, تو نوبڈی کو ڈیٹیکٹ اٹ, اس کو نہیں کر سکتے, اچانک اس نے انویژن کر دی کویت کے اوپر. پھر اس کا افیکٹ کیا ہوا عراق کے اوپر؟ ایران اور عراق ان کے آپس کے کانفلکٹس, دونوں ہی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, نوبڈی کو ڈیٹیکٹڈ, آپس میں ان کا اچھا خاصا ایک وار ہوئی. اس کا ریزلٹس ڈیفینیٹلی جو کمپنی فارن کمپنی کام کر رہی تھی ایران اور عراق کے اندر, اس کا افیکٹ ہوا. پھر عراق کا جو گلف وار ہوئی تھی وہ اس کو کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس میں پولیٹیکل ایشوز تھے. پھر 9/11 کا ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو, دین ان ریٹرن آف دیٹ پھر یو ایس کا ریڈ افغانستان کے اوپر, اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو دیز آر بیسیکلی دا ایشوز دیٹ آر ڈیفیکلٹ ٹو ایڈریس. So in 1997-98 Asian crisis also showed that MNCs had underestimated the potential financial problems that could occur in the high growth Asian countries. اب یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ جو ایشین کرائسس 1997 اور 98 میں ہوئے, اب ان کرائسس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا. جتنی بھی MNCs ایشیا کے اندر کام کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ that is bearable, this is not a difficult task. This is not a big issue for the MNCs. These issues can be addressed easily, but they underestimated. اور ان کے جو ایشوز تھے وہ بہت بڑے تھے, ان کے جو آؤٹ کمز ہوئے وہ بہت زیادہ ہوئے. ایشین جتنے بھی کنٹریز تھے وہ اس میں بہت سویئرلی افیکٹ ہوئے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ کی کنٹری کی گروتھ ریڈیوس ہوتی ہے تو MNCs کی جتنی بھی سبسڈی وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس کا. دین financial crisis of 2007, as I already told you, 2007 had a potential financial problem for MNCs. اب اس کا کیا افیکٹ ہوا کہ US سے سٹارٹ ہوئے وہ کرائسس 2007 میں, اب یہ کرائسس 2007 میں آئیں گے, nobody knows about it. اس کا میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, لیمن بردرز. یہ بینک تھا, ون آف دا بگیسٹ بینک آف US. That was bankrupted. اب یہ بینکرپٹ ہوا لیمن بردرز آفٹر دیز فائنینشیل کرائسس. تو اس کو اگر پتا ہوتا جتنی بھی MNCs وہاں پہ کام کر رہی تھی یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے تو کیا اپنے پیسے وہ وہاں سے وڈرا نہ کرتے کہ یہ بینک بینکرپٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے. جتنی بھی کمپنیز اس کے ساتھ انگیج تھی, جن کے بھی اس کے ساتھ ڈپازٹس تھے, وہ سارے کا سارا پیسہ وڈرا کر لیتے, لیکن وہ نہیں کر سکے. اب کیا ہوا کہ وہ فائنینشیل کرائسس لیمن بردرز جو افیکٹ ہوا وہ سپریڈ ہوئے باقی بینکس کے اندر, کیونکہ ایک بینک کے اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ڈفرنٹ بینکس نے ڈپازٹس کروائے ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ڈفرنٹ مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے بھی اپنے ڈپازٹس کروائے ہوتے ہیں. اب ایک بینک دیٹ از انیبل ٹو پے دیئر ڈپازٹرز
So it means these other institutions would also be affected by that bankruptcy of Lehman Brothers. اب وہ ایسا ایسا سپریڈ کرتے کرتے یہ جو جیسے آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ اسی طرح پھیلتے پھیلتے پورے یو ایس کے بینکس کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس کا کیا ایفیکٹ ہوا کہ یو ایس کے جس کنٹری کے ساتھ بھی ریلیشن شپس تھے ٹریڈ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے وہ بھی ان میں ٹریول کر کے گئے. اب اس کا ایفیکٹ یو کے اندر ہوا, یو کے سے باقی یورپی یونین کے کنٹریز میں ہوا, اور اب جتنے بھی ایشین کنٹریز کا لنک تھا یورپی یونین کے ساتھ وہ اس میں بھی سپریڈ ہوا. اب 2007 میں جو کرائسس آئے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں تھا کیا جا سکتا, لیکن اس کے بعد جو تھے ان کے الرٹس اویلیبل تھے. ان کے الرٹس نے بتا دیا کہ ابھی آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کریں کسی انویسٹمنٹ کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از ناٹ سوٹیبل فار یور انویسٹمنٹ. تو یہ آپ کی اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں بیسیکلی جو آپ کنٹری رسک کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ایران کا, عراق کا, پھر ایشین کرائسس, پھر آپ کے فائنینشیل کرائسس آف 2007 سب پرائم کرائسس جن کو بولا جاتا ہے دیٹ انیشیٹڈ فرام یو ایس. آپ نے ریڈیوس کیسے کرنا ہوتا ہے؟ ریڈیوسنگ ایکسپوجر ٹو ہوسٹ گورنمنٹ ٹیک اوور. اب ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک گورنمنٹ جیسے پاکستان میں 70s میں ہوا تھا کہ ریجیم آف ذوالفقار علی بھٹو ہی نیشنلائزڈ دا انسٹیٹیوشنز آف پاکستان. پرائیویٹائزیشن ختم ہوئی, اب سارے کے سارے ادارے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں چلے گئے. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ ہوسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ باقی جتنے بھی سبسڈریز کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں ان انسٹیٹیوشنس کو. تو ایک یہ پاسبلٹی ہے. جس طرح میں نے انڈیا کی ایگزامپل دی کہ بھی اف یو وانٹ ٹو میک انویسٹمنٹ ان انڈیا دین یو ہیو آفٹر 10 years دیٹ دا اونرشپ وڈ ٹرانسفر ٹو دا انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا. اب آپ اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ پیرنٹ کمپنی کیسے اس کو ریسٹرکٹ کر سکتی ہے کہ ہوسٹ گورنمنٹ جو ہے ان کو ٹیک اوور نہ کرے؟ The benefits of FDIs can be offset by countries' risk. Of course, the most severe of which is the host government takeover. وہ کیا کہتے ہیں کہ اب benefit of FDIs جو ہے can be offset کس طرح ختم کیے جا سکتے ہیں by the country's risk. کس طرح؟ the most severe of which is the host government takeover کہ host government اس کو take over کر لے. To reduce the chance of a takeover by host government, firms often use the following strategies. اب کوئی بھی ہوسٹ گورنمنٹ کسی کنٹری کی ایف ڈی آئیز کو, کسی کمپنی کی ملٹی نیشنل کمپنی کی ایف ڈی آئیز کو یا سبسڈریز کو ٹیک اوور نہ کر سکے تو ایم این سیز ڈفرنٹ اسٹریٹجیز یوز کرتی ہے. جیسے یوز اے شارٹ ٹرم ہوریزن. دس ٹیکنیک کنسنٹریٹ آن ریکورنگ کیش فلوز کوئکلی کہ آپ کا بزنس ہی ایسا ہے کہ جس میں آپ کیش فوراً ہی ریکور کر لیتے ہیں, کیش انفلوز آپ کے بڑے کوئک ہو جاتے ہیں. تو اس بزنس میں آپ انٹر ہوں گے, ایم این سیز اس بزنس میں انٹر ہوتی ہیں کہ وہ کم سے کم لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہو ان کی, شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ اور فوراً ہی ریکوری ہو جائے. نمبر 1. دین ٹو ریلائی آن یونیک سپلائیز اور ٹیکنالوجی. وہ کیا ہے؟ ان دس وے دا ہوسٹ گورنمنٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک اوور اینڈ آپریٹ دا سبسڈری سکسیزفلی. کہ آپ کہ ایک یونیک سپلائر ہیں آپ ہی, تو آپ اگر فار ایگزامپل اسی پارٹ کو ٹیکنالوجی والا بعد میں کرتے ہیں, یونیک سپلائیز, اٹ مینس کہ گورنمنٹ ٹیک اوور کرنے لگتی ہے ایف ڈی آئیز کو, لیکن جو اس کی ایک جو سپلائی اس کا را مٹیریل ہے وہ اگر پیرنٹ کمپنی پرووائڈ کرتی ہے, تو اگر ہوسٹ گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کر بھی لیتی ہے تو ایم این سیز ان کی سپلائیز کو ختم کر سکتی ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا پھر ہوسٹ گورنمنٹ کو؟ نتھنگ ایٹ آل. یا پھر ٹیکنالوجی, اگین دس از لنکڈ, انہوں نے لنک کر دیا ہوا ہے کہ ٹیکنالوجی کس کے پاس رہتی ہے, کس کی اونرشپ میں ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی پیرنٹ کمپنی کے. تو اب پیرنٹ کمپنی ٹیکنالوجی نہ پرووائڈ کرے تو ہوسٹ گورنمنٹ پھر اس سبسڈی کا کیا کر لے گی؟ ٹیکنالوجی ہی اسٹاپ کر دے اور پرووائڈ ہی نہ کرے ٹیکنالوجی, تو پھر یہاں پر ٹیک اوور کو روکا جا سکتا ہے. ہوسٹ گورنمنٹ وڈ بی انیبل ٹو ٹیک اوور دا سبسڈی آف پیرنٹ کمپنی. دین ہائر لوکل لیبر.
اب جتنی زیادہ جو ہے وہ لیبر لوکل لی جائے گی, اگر ہوسٹ گورنمنٹ اس سبسڈی کو ٹیک اوور کر بھی لیتی ہے تو جو لوکل وہاں کی لیبر ہوگی وہ اس کے اوپر زیادہ پریشر ڈال سکتے ہیں. دا لوکل امپلائیز کین اپلائی پریشر آن دیئر گورنمنٹ کہ بھائی وائی یو آر ٹیکنگ اوور, ہمیں یہاں پہ جابز ملی ہیں آلریڈی, ہم جاب کر رہے ہیں, آپ اگر ٹیک اوور کر لیں گے تو ایم این سیز کا اس پہ سے کنٹرول ختم ہو جائے گا, ہو سکتا ہے وہ بزنس ہی نہ چلے, ان کی جو جابس ہیں وہ ختم ہو جائیں. دس کوڈ بی دا پاسبلٹی. سو if you will hire more local labor, so government will not try to take over that subsidy, کیونکہ یہاں پر ہوسٹ گورنمنٹ کے جو بیسیکلی ریسپانسبلٹیز ہیں ان کو شیئر کیا جا رہا ہے بائی پرووائڈنگ دا employment to the local labor. Then borrow local funds, this is also another methodology کہ local جتنی بھی ہوسٹ گورنمنٹ ہے وہ ایف ڈی آئیز کو یا سبسڈیز کو ٹیک اوور نہ کر سکے. borrow local funds, local banks can apply pressure on their government کہ بھی ہمارا ہی اس میں فنڈز لگے ہوئے ہیں, ہم نے ہی ڈیٹس پرووائڈ کیے ہوئے اس کمپنی کو, تو آپ اگر ٹیک اوور کر لیں گے تو آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا اس کا. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے جو ایم این سیز اس میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں. دین پرچیز انشورنس, انویسٹمنٹ گارنٹی پروگرامز آفرڈ بائی دا ہوم کنٹری host country or an international agency ensure to some extent various forms of country risk. اب ایک یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ فورن کمپنیز سے انشورنس کروا لی جائے کہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہوا تو ہمیں آپ وہ ریکوری دیں گے اس کی. سو دس کوڈ بی دا پاسبلٹی فار ریڈیوسنگ ایکسپوجر ٹو ہوسٹ گورنمنٹ ٹیک اوور. سو دیٹ از آل اباؤٹ کمپلیشن آف اوور کنٹری رسک انالیسس کہ کون کون سے رسک انوالو ہوتے ہیں آپ کے. بیسیکلی اس کا میں نے اوور ویو بھی ڈیولپ کیا ہے. You just keep it in your mind when you have an analysis for the investment. وہ کیا کیا ہیں, آپ صرف اپنے طور پہ یہ سوچا کریں اس میں کہ کسی بھی ایم این سیز نے اگر سبسڈی دوسرے کنٹری کے اندر اوپن کرنی ہے تو اس نے پراپر طریقے سے اس کو انالائز کرنا ہے کنٹری کو. اب یہاں پر تو ڈاکومنٹڈ ہر چیز, لیکن آپ کے ذہن میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں ہمیں ایم این سیز کو اگر وہ دوسرے کنٹری کے اندر اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. سو دے کیٹیگرائزڈ بیسیکلی کنٹری رسک, کیا کیا ریزنز ہیں کیوں آپ انالائز کرتے ہیں. وی ڈسکسڈ, اس میں آپ کے پاس پولیٹیکل رسک فیکٹر وی اسٹڈیڈ ان آور فرسٹ لیکچر آف دس ٹاپک. وی بیسیکلی گو فار پولیٹیکل رسک فیکٹرز, ایٹیٹیوڈ آف کنزیومرز ان دا ہوسٹ کنٹری, ایٹیٹیوڈز آف ہوسٹ گورنمنٹ, دین بلاکیج آف فنڈس ٹرانسفر ہے, کرنسی انکنورٹیبلٹی ہے, وار, بیوروکریسی, کرپشن, اور کرپشن پرسیپشن انڈیکس بھی ہم نے دیکھا تھا. اس میں پاکستان کا بھی دیکھا تھا, ڈیولپڈ کا بھی دیکھا تھا, اور ادر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا بھی ہم نے چیک کیا تھا. ایک یہ فیکٹر ہوتا ہے آپ کا. دین وی ہیو اے فائنینشیل رسک فیکٹر, اس میں آپ کے پاس کرنٹ اور پوٹینشیل, اس کے شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. انڈیکیٹرز آف اکنامک گروتھ, اس میں آپ کے پاس انفلیشن, جی ڈی پی, انٹرسٹ ریٹس اور پر کیپیٹا انکم, یہ سارے فیکٹرز آپ کے شامل ہوتے ہیں جن کو آپ انالائز کرتے ہیں فائنینشیل فیکٹرز میں. دین وی ہیڈ گون تھرو ٹائپ آف کنٹری رسک اسیسمنٹ, اس کو جسٹ اوور ویو آپ کو میں دوں گا کیونکہ ہم نے اس کو شروع میں ڈیٹیل میں دیکھا ہے. میکرو اسیسمنٹ ہوتی ہے اور مائکرو اسیسمنٹ آف کنٹری رسک ہوتی ہے. دین ٹیکنیکس آف اسیسنگ کنٹری رسک, اس میں آپ کے پاس چیک لسٹس ہیں, ڈیلفی ٹیکنیکس, کوانٹیٹیو ٹیکنیکس اور انسپیکشن وزٹس اور کمبینیشن آف ٹیکنیکس. آپ ان میں سے کئی ملٹیپل بھی یوز کر سکتے ہیں. ڈیولپنگ آ کنٹری رسک ریٹنگ آپ کرتے ہیں. ایگزامپلس ہم نے دیکھیں, ایگزامپل آف میئرنگ کنٹری رسک, ویریشن ان دا میتھڈ آف میئرنگ کنٹری رسک یوزنگ دا کنٹری رسک ریٹنگ فار ڈیسیژن میکنگ. دین وی ہیڈ گون تھرو comparing risk rating among countries, actual country rating risk across countries. اس میں ہم نے ایک فارم بھی دیکھا تھا کہ آپ کے پاس فورن جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں رسک کے لیے, اس کا رسک چیک کرتے ہیں, پراپر ایک میٹرکس تھا, آپ نے وہ دیکھا تھا. دین اس میں آپ نے صرف وہ نہیں رکھنا, فرم کی حد تک نہیں رکھنا, بلکہ فردر وی ہیڈ ٹو گو فار اے کیپٹل بجٹنگ انالیسس, وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے ایڈجسٹمنٹس آف ڈسکاؤنٹ ریٹس, دین ایڈجسٹمنٹس آف ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز, دین ایپلیکیشن آف کنٹری رسک انالیسس آپ نے دیکھا تھا. اس میں ایران کا دیکھا تھا ایشوز جس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, عراق,
انویژن آن کویت اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے تھے. جو آئل کرائسس ہے ایران کے آپ نے وہ دیکھے تھے. اس کے علاوہ ایشین کرائسس 1997, 1998, then we had given also another example of financial crisis of 2007 which started from US. تو یہ بیسیکلی آپ کی اپلیکیشنز تھی, یہ ایگزامپلس تھی آپ کی جن کو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کنٹری رسک کے اندر, کیونکہ یہ اچانک ہی آپ کے پاس آتی ہیں. ہاں ان کے جو شاکس ہوتے ہیں ان کو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس میں کتنا شاک ہو رہا ہے. وہاں پر آپ جو جتنی بھی ملٹی نیشنل اپنے بزنس کو ریسٹرکٹ کر سکتی ہیں, ایکسپینڈ نہیں کریں گی تاکہ جتنی بھی پروڈکشن کریں گی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دین if a government, host government tries to take over the subsidy in the other country, then there are some techniques which could be applied to restrict the host government for takeover of subsidiaries. وہ کون کون سی تھی؟ use a short term horizon تاکہ آپ کو کیش فلوز جلدی سے واپس مل جائیں. rely on unique supplies اور ٹیکنالوجی, کہ آپ ٹیکنالوجی پرووائڈ کریں گے تو وہ سبسڈی چلے گی, ٹیکنالوجی ہی نہیں پرووائڈ کریں گے تو پھر سبسڈی کیسے چلے گی. سو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ جس میں آپ ہوسٹ گورنمنٹ کو ٹیک اوور سے روک سکتے ہیں. دین ہائر لوکل لیبر, بیکاز local labor will put pressure on the government because they say that your responsibilities are being shared for employment by the MNCs. So don't do for such kind of takeovers. Then borrow local funds, آپ کے بینکس ہیں وہ بھی پریشر ڈال سکتے ہیں ہوسٹ گورنمنٹ کے اوپر. دین پرچیز انشورنس, دیز آر انشورنس پرووائڈیڈ بائی دا ڈفرنٹ کنٹریز, کہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی ریکوری دیں گے. ون تھنگ آئی ایم جسٹ لیونگ فار یو, دیٹ از impact of country risk on an MNC's value. This could be, اس کو آپ اگر میں ڈیوائڈ کروں, پازیٹیو اور نیگیٹو, یہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. آئی ایم جسٹ لیونگ دس پوائنٹ فار یو کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کے جو MNCs ہے اس کے اوپر کنٹری کا رسک کیا افیکٹ کر سکتا ہے. پازیٹیو نیگیٹو ہوگا تھرو کیش فلوز ہی, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کمپنی ایکسپینڈ کرتی ہے کیش فلوز کے تھرو, کمپنی ایکسپینڈ نہیں کرتی اپنے کیش فلوز کم ہونے کی وجہ سے. سو آئی ایم لیونگ دس پوائنٹ فار یو, جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سوچیں اس کے اوپر, کچھ سرچ کرنا ہے, گوگل سرچ کریں کہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے. آئی ایم جسٹ پٹنگ دس ریسٹ آف یو کہ اس میں آپ نے خود اس کی پوائنٹس کو ایڈ کرنا ہے, کون کون سے پوائنٹس ہو سکتے ہیں. سو اپ ٹو دیٹ دس از کمپلیشن آف اوور ٹاپک وچ از کنٹری رسک انالیسس, اینڈ وی کورڈ دس ٹاپک ان 3 lectures. Lecture number 13, 14 and 15. Inshallah we will come up in the next lecture, lecture number 16 with a new topic. So I expect and I hope from you that details about this topic were understandable for you. آپ اس کو دوبارہ سے گو تھرو کریں, دیکھیں کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے, کیونکہ میں سارے کا سارا یہ آپ کو تھریٹیکل پرسپیکٹو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو آئی تھنک دس وڈ بی ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. تو آپ اگر نہیں سمجھ آتا اس کو ریپیٹ کریں, کیونکہ دیر واز نو سچ کائنڈ آف کنفلکٹنگ پوائنٹ کہ جس میں آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے. سو اپ ٹو دیٹ تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ وی ول میٹ ان دا نیکسٹ لیکچر, لیکچر نمبر 16. Take care and Allah Hafiz.